वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज हमारा क्या मौजू है जी? सबसे पहले आज एक अफसोसनाक खबर के साथ आगाज़ करते हैं, जो कि है करीमा बलोच, जो कि बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की साबका सदर थी और वो 2015 में कनाडा शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनको और उनकी फैमिली को काफ़ी थ्रेट्स थे। और लेकिन जालिमों ने उनका फिर भी वहाँ भी ताक़ुब किया और उनको सुनाया कि वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है। अभी ये कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं, उनकी डेथ इस तरह नहीं हुई और किसी और तरह से हुई है, उनको कत्ल नहीं किया गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तक देखें जी, जो पुलिस ने जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि ये कत्ल नहीं है, ये खुदकुशी का वाक़या करार दे रहे हैं। अच्छा। मगर अब उनकी फैमिली और दूसरे जो अहबाब हैं वो उन्होंने पुलिस गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनका पोस्टमार्टम किया जाए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चल सकता है कि उनके कॉज ऑफ डेथ क्या है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जब पुलिस ने कह दिया है तो फिर आप रियासत की तरफ उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि रियासत की तरफ शक व शुबे का इज़हार किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि देखें, बलूचिस्तान में पिछले कई सालों से, बल्कि पिछली कई दहाइयों से बलोच अवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बलोच नौजवान जो हैं वो अगवा हो रहे हैं। अब बलोच जबरी तौर पर लापता किए जाते हैं और उनकी फिर मशक़शुदा लाशें मिलती हैं। अब सवाल ये है कि अगर जब रियासत में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो बलोच के कत्ल के ऊपर फिर उंगलियां रियासत की तरफ उठती हैं। अब देखें ना कि जब जबरी तौर पे बलोच नौजवानों को अगवा किया जाता है तो पाकिस्तान की कोई अदालत उनका केस नहीं सुनती। उनके जो लवाहकीन हैं वो पिछले के तकरीबन एक दहाई से या 15-20 सालों से क्वेटा में एक कैंप लगा के बैठे हैं मिसिंग पर्सनस के लिए। और वहाँ पे उनके जो मामा कदीर हैं, उनके इंचार्ज जो हैं, वो जो लीड कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को, और वो उनके मुताबिक कोई 20 से 25 हज़ार नौजवान अगवा हो चुके हैं। अच्छा, अब उन कईयों की लाशें भी मिली हैं, एक दो रहा भी हो जाते हैं, जिस पे हमारी रियासत बड़ा शोर मचाती है, देखिए जी हमने रहा कर दिया है, मगर ज़्यादातर की लाशें मिली हैं। अब क्वेटा के करीब एक नया कब्रिस्तान वजूद में आ गया है, जहाँ पे ईदी वाले जो हैं वो एक मशक़शुदा लाशें दफन करते हैं। उनकी मशक़शुदा इसलिए कि उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। अच्छा, अब तरीका तो ये है कि उनका DNA टेस्ट किया जाए जी। अच्छा, अब वो DNA टेस्ट वगैरह इस तरह की कोई सूरत हाल भी नहीं है। तो जब बलोचों को या बलोच अवाम को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर रियासत की तरफ उंगलियां उठती हैं। अब उसमें देखें ना, अब पिछले दिनों अभी एक आजकल सर्कुलेट कर रही है, चौधरी निसार अली ख़ान की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, जिसमें चौधरी निसार अली ख़ान बता रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने हमें बुलाया था, मुझे और शहबाज शरीफ को, और उन्हें कहा था कि ये जो अल्ताफ़ हुसैन है लंदन में, ये बहुत तंग कर रहा है, क्यों ना इसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो चौधरी निसार कहते हैं कि जी मैंने उनसे कहा कि भाई आपको अंदाज़ा नहीं कि इंटरनेशनली इसके ऊपर कितना ही रिपरकशंस होंगी, क्या उसके ऊपर रद्द अमल आएगा। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ये करना ही नहीं, हमारे और बहुत सारे ज़राए हैं, किसी को पता भी नहीं चलना। यही जनरल मुशर्रफ ने यही बात की थी दुबई में, एक एंकर पर्सन है वजाहत अली ख़ान, उनके साथ भी इंटरव्यू में उन्होंने की थी। और ये चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो इसलिए अब पूरी दुनिया में एहतजाज भी हो रहे हैं। दूसरा, अभी कुछ अर्सा पहले, कोई मई की बात है शायद, इसी तरह स्वीडन में भी एक बलोच सहाफ़ी थे साजिद हुसैन, उसका भी कत्ल हुआ था, मगर वो भी पुलिस ने ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि कैनेडियन हुकूमत को इसमें पूरी तरह तफ्तीश करनी चाहिए, और उसके जो भी तफ्तीश, पहले तो ये है कि कॉज ऑफ डेथ मालूम किया जाए, ऑटोप्सी की जाए, और उसके बाद फिर उसकी क्या वजूहात हैं, उसके बाद फिर आगे केस को
دیکھا جا سکتا تو ہے. اس کے حوالے سے ان کے گھر والے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں یا کوئی آواز گھر والے کر رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں. ان کی جو تنظیم ہے BLM وہ بھی بات کر رہی ہے. اب پاکستان میں انہیں غدار سمجھا جاتا ہے, اور اب پاکستان میں جو ہیں اب دو قسم کے گروپ بن گئے ہیں. ایک تو فوجیوں کا حامی گروپ ہے, وہ انہیں غدار اور چور اور بدماش اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, اور وہ کہتے آ رہے ہیں, ان کا تو کوئی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ عوام کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں اگر وہ چور ہیں, بدماش ہیں, تو ان کا کیس عدالت میں سننا چاہیے. اور یہی ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو جب اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کا کیس عدالت میں لایا جائے, ہماری بات سنی جائے, ان کی بات سنی جائے. اگر وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر ان کو سزا دی جائے. اس طرح تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ جی آپ نے ان کو اغوا کر لیا ہے, پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے, پھر آپ ان کو مار دیتے ہیں, پھر مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اگر وہ واقعی جرم کرتے ہیں یا کوئی مجرم ہے, یا اگر انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے تو اس کو عدالت میں لانا چاہیے, ان کی بات کو سننا چاہیے. اب جو لواحقین بیٹھے ہیں اتنے عرصے سے, وہ لانگ مارچ بھی انہوں نے اپنی زندگی کا تاریخ کا طویل ترین لانگ مارچ بھی گیا, کوئٹہ سے کراچی, کراچی سے پھر اسلام آباد تک وہ گئے تھے, مگر ریاست ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب آپ بات نہیں سنیں گے تو پھر انہیں غدار کہنا, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. یہ دو واقعات جو سویڈن میں ہوا اور جو کینیڈا میں جو اب واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ افسوسناک تو ہے ہی لیکن تشویشناک بھی ہے کہ جو لوگ سیاسی پناہ لے کے باہر کے ملکوں میں اپنی جان بچا کے ریاست سے جاتے ہیں, تو کیا ریاست ان کا ابھی اتنا پیچھا کرنا شروع ہو گئی کہ وہ کہیں محفوظ نہیں ہے؟ بالکل. وہ جب دیکھیں جب ریاست کے پاس ڈائلاگ کی طاقت ختم ہو جائے نا, اور وہ ڈائلاگ نہیں کر سکتی, تو پھر وہ اپنے مخالفین کو مرواتے ہیں. دیکھیں جیسے چائنا ہے, شمالی کوریا ہے, حتیٰ کہ سعودی عرب ہے, ایران ہے, یہ والے ممالک جو ہیں یہ اپنے مخالفین کو بیرون ملک مروا دیتے ہیں. اور تو ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے کیسے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ کرائے مسئلہ یہ ہے, وہ کرائے کے قاتلوں کی خدمات لے لیتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, کرائے کے قاتل ہوتے ہیں, ان کو پیسے دیے کام کرا دیا, اور وہ اس طرح کے پھر وہ ایک اندھے قتل ہوتے ہیں, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. وہ دیکھیں کافی عرصہ پہلے لندن میں MQM کے ایک رہنما تھے ڈاکٹر عمران فاروق, ان کا قتل بھی ہوا تھا. وہ بھی اسی طرح ہی تھا. وہ بھی اب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی تھا کہ MQM کو کمزور کرنے کے لیے یا الطاف حسین پہ وہ ڈالنے کے لیے کہ اس کا قتل کروایا گیا تھا. حالانکہ لندن کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس ہے انہوں نے بڑی تفتیش بھی کی, تحقیق بھی کی, مگر وہ اتنی صفائی سے قتل ہوا تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل سکا. لیکن آپ الطاف حسین کو کیوں الگ کر رہے ہیں ان اداروں سے, کیونکہ ان کو استعمال کیا گیا تھا. دیکھیں الطاف حسین کو استعمال کیا گیا نا, الطاف حسین استعمال ہوئے, جب انہوں نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا تو پھر انہیں مارنے کے پلان بنا لیا گیا. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کھڑا کرتے ہیں. جب وہ مقاصد پورے ہو جائیں تو پھر ان لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے. یا تو انہیں کہتے ہیں کہ مسلسل ہمارے ساتھ کام کریں, اگر آپ وہ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر انہیں پولیس مقابلے میں پار کر دیا جاتا ہے. اس میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ باہر بھی لوگ اپنے جب سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے, اور اچھی اور سچ کی آواز بلند کرنے والوں کی زندگیاں بھی سیف نہیں ہیں. اینڈ دس از ویری ویری پیتھیٹک سچویشن. جی. اور اس کے علاوہ میں نے اسی حوالے سے بات کرنی تھی کہ آج بے نظیر کی بے نظیر کی بھی برسی ہے, تو جب ان کا کیسے وہ صاف کر دیا گیا تھا مدعا سڑک سے. وہ دیکھیں جی, ایک تو یہ تھا کہ بے نظیر جو تھی وہ انہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی تھی, ریاست کو, کہ بے نظیر کی جو پولیٹکس ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. بے نظیر جو ہے وہ اس خطے میں جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے اس میں ایک امن کے لیے وہ کام کر رہی تھی. پاکستان میں جمہوریت کے لیے وہ کام کر رہی تھی, جمہوریت وہ چاہتی تھی, عوام کی حکومت چاہتی تھی. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یا جو ریاست ہے اس کو اس کا یہ کردار پسند نہیں تھا, اس لیے اس کو
انہوں نے راستے سے صفائی اس کو ہٹا دیا گیا. اور یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک بڑا کیا کہتے ہیں المناک واقعہ ہے کہ ایک عوام کی لیڈر کو آپ نے گولی مار دی. اب دیکھیں وہ بھٹو خاندان میں پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو تھے, اس کو پھانسی دی گئی. پھر ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا شاہ نواز بھٹو فرانس میں, اس کی پراسرار حالات میں اس کا انتقال ہوا. اور مشہور یہی کیا گیا کہ جی وہ اس کا تو اپنی بیگم سے کوئی جھگڑا تھا. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی سٹوریاں فلوٹ کرتی رہتی ہے. پھر جب بے نظیر اقتدار میں تھی تو ہمارے ریاستی اداروں نے یا انٹیلیجنس والوں نے اس کا قتل کیا, اور یہ مشہور کیا گیا دیکھیں جی بے نظیر حکومت میں تھی اور اس کے وہ اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکی. ایسی بات نہیں تھی. ریاست کے اندر ایک ریاست بن چکی بھی ہے, اور وہ سویلین حکومت کو وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے, اور وہ مسلسل اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے. سویلین حکومت کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح کمپرومائز ہو جائے, عوام کی حکومت چلے, کیونکہ سویلین حکومت کے پاس بندوق تو ہے نہیں ہے, وہ ڈائلاگ ہی کرتی ہے, کوئی قانون سازی کرتی ہے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بے نظیر جب آ رہی ہے اور یہ پھر ایک دفعہ چھا جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اور وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا 27 دسمبر کو 2007 کو ہوا تھا, اور آج میرا خیال ہے 13 سال ہو چکے ہیں. اور وہ ایک بہرحال وہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. یہ معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کب رکے گا, کیا رک چکا ہے یا نہیں, ابھی تک اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے. کوئی رکا نہیں ہے جی. جب تک پاکستان میں ہماری جو عوام کی حکومت نہیں ہوگی, جمہوری حکومت نہیں ہوگی, ہماری جو پاکستان ملٹری کا سائز کم نہیں ہوگا, اس کی سیاست میں مداخلت بند نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ قتل و غارت جاری رہے گی. بہرحال لوگ احتجاج کرتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کب تک وہ اپنا ظلم کرتے ہیں عوام کے اوپر. ہوپ فار دا بیسٹ, اور کوشش کرتے رہیں, سچ بولیں, سچ سے مت ڈریں, چاہے وہ آپ کا پیچھا امریکہ, کینیڈا, یورپ اور جاپان تک بھی کریں. اچھا جی, ایک بات جو مجھے بھی بہت اچھی آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا رول ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, لیکن جو کرونا وائرس کی نئی ویکسین ابھی بنی ہے اور فائزر کے الحاق سے جو بایو این ٹیک کے کمپنی ہے, وہ جو 2 ٹرکش مسلم, ان کا کافی رول ہے اس ویکسین میں. ان کے نام چونکہ مشکل ہے تو میں پڑھ کے بتاؤں گی, ڈاکٹر اگر ساہیم اینڈ ڈاکٹر اوزلیم, اور یہ دونوں ٹرکش ہیں اور انہوں نے کافی اپنا رول ادا کیا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمان ضروری نہیں کہ ہر جگہ, لیکن کہیں بھی ایسے بھی ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ مسلمان, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بہت کچھ چھوٹی عمر میں جرمنی آ گئے تھے. جرمنی کے اسکولوں میں یا ان کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور جرمنی کے ہی اس میں انہوں نے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ ریسرچ کی, جہاں پہ ان کو فیسلٹیز ہیں. اگر یہ پاکستان میں ہوتے یا ترکی میں ہوتے پھر تو ان کا کوئی نام نہیں ہونا تھا. یہ نام تو مغرب کی وجہ سے ہوا نا, جہاں پہ ان کو فیسلٹیز ملی. جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام تھے, پاکستان میں رہ کے تو وہ نوبل پرائز نہیں لے سکتے تھے نا, ان کو لیے تو ایک ماحول چاہیے نا, اور وہ ماحول یورپ میں ملتا ہے, امریکہ میں ملتا ہے, یا ترقی یافتہ ملکوں میں ملتا ہے. جب تک آپ اس ماحول میں نہیں آئیں گے اور آپ اس کو وہ جو ریکوائرڈ جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی, اس وقت تک آپ جتنے مرضی ذہین ہوں آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو اب وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے. بیسیکلی یہ ہے, یہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے اب ایک چیز پھیلا دی ہے. بہرحال اب جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹیم کرتی ہے. پہلے ہوتا تھا کوئی ایک سائنسدان کرتا تھا, اس کے نام لگتی تھی, نہیں, اب بہت سارے لوگ مل کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک چیز ڈیولپ کرتے ہیں. اب ٹیم کی صورت میں کام ہوتا ہے. ہاں, اس ٹیم میں 2 جو میاں بیوی ہیں وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے کام کیا, اچھی بات ہے. اور وہ مگر پرابلم کیا ہے, اب ویکسین ڈیولپ ہو گئی ہے اور ہم ویکسین لگوانے کو تیار نہیں ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے بہت بڑا. اب وہ دیکھیں کہ اچھا یہ پاکستان کا پرابلم نہیں, پوری دنیا کا پرابلم ہے. اب وہ پاکستان میں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک وکیل صاحب ہیں, وہ سائنسدان بھی ہیں. اچھا, کیا نام ہے ان کا؟ پتہ نہیں, اب نام مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے کہ جی یہ ویکسین جو ہے نا اس پہ پابندی لگائی جائے,
اور اس کو نہ لگایا جائے کیونکہ اس میں ایک خطرناک چپ ہے جو اندر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. انہوں نے بڑی کوئی تفصیل بتائی ہے. اچھا اب اس طرح کی مینٹیلٹی یورپ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے. اب یہ ایک کمپنی یہ یونیورسل جو ہے نا پرابلم ہے کہ ہر جگہ جہاں بنیاد پرست ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز نے بتایا ہے, ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی ریسرچ ہے, کون سے ڈاکٹرز نے بتایا ہے, کوئی تو بات آنی چاہیے نا سامنے, مگر بس ڈاکٹر کہتے ہیں. جی پاکستان میں پرابلم ہے کہ وہ آبادی بڑھانا چاہتے ہیں, انہیں فکر ہے کہیں یہ نہ ہو ہمارے آبادی بڑھانے کا سورس ختم ہو جائے. ایسا تو پولیو ویکسین کا بھی ان کو پرابلم تھا. وہ دیکھیں نا جی اب پولیو ویکسین بھی جو ہے پوری دنیا میں تقریباً آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں افغانستان جو جنگ زدہ علاقہ تھا وہاں بھی وہ ختم ہو گئی ہے, مگر ہمارے یہاں پھر شروع ہو گئی ہے اور ہم ویکسین لگوانے کو تیار نہیں. فری ویکسین ملتی ہے وہ لگوانے کو تیار نہیں, اور بچے بیچارے لولے لنگڑے پھر بعد میں ہو جاتے ہیں اور وہ ساری عمر پھر اس طرح رہتے ہیں. یہ ایک افسوسناک بات یہ کہ کرونا ویکسین بہت مطلب اس میں ریسرچ جو کی ہے وہ مسلمانوں نے بھی کی, ابھی جو ہم نے آپ کو نام بتائے ٹرکش مسلم ہے, لیکن اگر انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ لگوائیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اب وہی دیکھیں نا, اب جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو سائنٹیفک طور پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ تو اس کی حمایت کرتے ہیں, ہم بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جب تک جن کو وہ بیماری سر پہ نہ پڑے اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی. اب وہ دیکھیں مولوی ٹی جے کو بھی دیکھ لیں, جی وہ ٹھیک طارق جمیل صاحب کو کرونا ہو گیا اور کرونا ہونے کے بعد ٹھیک شکر ہے چلو ٹھیک ہو گئے ہیں, اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر انہوں نے پیغام دیا کہ جی یہ بڑی خراب بیماری ہے, اس کی احتیاط کریں, یہ کریں وہ کریں, ساری احتیاطیں اب وہ بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ ان ساری احتیاطوں سے منکر تھے اور وہ کہتے تھے نہیں یہ ایک مسلمان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اب جہاں اس طرح کی مینٹیلٹی ہو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے ٹھیک ہو گیا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسا مطلب فیل ہوا تھا, انہوں نے پھر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا چیز تھی وہ, اور وہ سائنس تھی ایکچولی. وہ کیا سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں, باقی باتیں بھی وہ جو بتاتے ہیں وہ بھی ان کو سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں, ہمیں بتائی جا رہے ہیں. ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, الحمدللہ کی بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کو چاہیے نا ان کے چاہنے والے بھی ہیں, ان کے پتہ نہیں یوٹیوب کے اوپر پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے ملین لوگ ہیں جو ان کو چاہنے والے ان کی باتیں سنتے ہیں. اب وہ اس طرح کی جب مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے تو وہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے نا. اب انہوں نے کرونا کے بارے میں بتا دیا, اب مجھے تو شک ہے کہ باقی باتیں بھی جو وہ کرتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں انہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. ہمیں اپنی وہ چرب زبانی کی بدولت وہ 126 فٹ کی حور بتاتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے وہ آپ نے سنے نہیں ہے, کمال ہے. یہ ساری چرب زبانی ہے, کوئی ان کا علم نہیں ہے, مذہب کا نام استعمال لے کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بس یہ صورت حال ہے. اس میں یہ کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اتنے ان کے سامعین ہیں ان کو چاہیے کہ اویئرنیس پھیلائیں. ابھی تک انہوں نے کوئی ٹھوس اور سالڈ قسم کا اسٹیٹمنٹ ایون پولیو کے حوالے سے بھی کبھی نہیں دیا کہ آپ کو پولیو ویکسین بچوں کو پلانی چاہیے, کبھی بھی نہیں انہوں نے اسٹینڈ اپنا یہ لیا یا اسٹینڈ لیا کہ میں یہ اویئرنیس پھیلاؤں. لیکن ابھی ویکسین کے حوالے سے ان کو اب دل کر رہا ہوگا کہ میں ویکسین لوں, میں بچوں, اس چیز سے اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی ہے. بہتر ہے کہ وہ پریچنگ میں یہ چیز شامل کریں کہ ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ انسانیت کے لیے اور ان کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. آخر میں وہ بات آپ نے نہیں پھر کرنی جو تھیسس برائے فروخت ہو رہے ہیں. کون سے؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں 50,000 کا تھیسس ایم فل کا جو ہے وہ تھیسس برائے فروخت ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کا جو ریسرچ ہے جیسے کہ اب کرونا ویکسین وغیرہ پاکستان میں مینس کے ریسرچ. یہ خبر کدھر سے آئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں آپ جب آپ نے پڑھی نہیں ہوتی ہم مجھ سے پوچھتے, میں نے کبھی پوچھا ہے آپ کو آپ یہ خبر کہاں سے سنا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو میری خبر صحیح ہوتی. آپ کی خبر کدھر اخبار میں آئی ہے یا بوثوق ذرائع سے؟ بوثوق ذرائع سے ہوگا اس طرح کا 50,000 کا کوئی مقالہ ہوگا. لیکن جی آپ نے تو مفت مقالہ لیا تھا نا. جی میں نے پھر اس کے بجائے میں نے کچھ اور بھی مجھے کرنا پڑا. آپ نے کچھ اور کیا تھا. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے جناب جو مقالہ کرنا تھا میں نے پھر اس کے بجائے میں نے پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں لائبریری میں. جی وہ تو ہم نے پہلے بھی ریپیٹ کیا ہوا ہے, بے شمار مقالے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ایک مقالہ بنا لیں. یہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں دیکھیں پھر وہی بات ہے, وہی تیسری چوتھی دفعہ ہم دہرا رہے ہیں, نوم چومسکی والی بات ہے. بیسک چیز یہی ہے کہ جب تک ہم کریٹیکل تھنکنگ کی عادت نہیں ڈالیں گے,
اسکول میں یہ، اور اس کی ابتدا ہوگی اسکول سے ہوگی، پھر کالج میں، کہ آپ پہلے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں، سوال کرنے کی عادت ڈالیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ اب جس سوسائٹی میں مذہب کی اوور ڈوز دے دی جائے، وہاں پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 50,000 کا مقالہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، نہ بھی باہر آئے، کوئی کر بھی لیں، پاکستان میں ابھی تعلیم کی صورتحال جو ہے وہ بہت اس خراب لیے ہے۔ وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں جو ان کی درجہ بندی ہے وہ بھی بہت ہی کم آ رہی ہے۔ عوام کی پرواہ کوئی نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ کوئی اسسٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ریسرچ میں اگر آپ نام لو نا، مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اگر کوئی ریسرچ میں اپنی تھوڑی سی کوشش کی تو بزینس اور سم تھنگ لائک دیٹ، انہوں نے یہ کہا آپ کچھ اور کر لیں، آپ ایسا نہ کریں۔ ان کو عادت ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود رٹے لگا کے پاس ہو کے آئے ہیں اور ٹیچر بن گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر پرویز ادبائی نے بتایا بھی تھا پچھلے دنوں، جب وہ کے ایف سی کالج، حالانکہ وہ بڑا ریپیوٹیبل کالج ہے اور وہاں پہ اچھی تعلیم دی جاتی ہے، پروفیسر اچھے ہیں، انہوں نے کہا جی فزکس کے 1979 کے نوٹس بانٹے جاتے ہیں اور پروفیسر وہ بانٹتے ہیں۔ اب جہاں یہ صورتحال ہوگی کہ کوئی نئی چیز بتانے کی بجائے یا کوئی نیا اب ریسرچ جرنل آتے ہیں فزکس کے، ہر سائنسز کے اپنے اپنے ریسرچ جرنل ہیں، وہاں وہ کوئی، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ٹیچر کوئی ریسرچ جرنل پڑھتا ہوگا، چاہے وہ میڈیکل کا ہے چاہے وہ سائنسز کا ہے۔ اور وہ جیسے اب ہمارے وہ کیا تھے جوید اکرم صاحب، وہ بھی کرونا کو وضو کے ذریعے بھگا رہے تھے، انہوں نے مجال ہے کہ کوئی شاید ریسرچ جرنل کوئی پڑھا ہو کہ بھئی کیا ریسرچ ہو رہی ہے میڈیکل سائنسز میں، کیا چیزیں نئی آ رہی ہیں، ان کو طالب علموں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلے انہیں خود پڑھنا پڑے گا اور پھر سمجھانا پڑے گا، اور پھر جب کوسچن کریں گے تو پھر اور ان کو چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود رٹے لگا کے پاس کر کے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پھر ہم نے اسی طرح ہی جھوٹی موٹی ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی بھی کر لیا پیسے بہت زیادہ انکریمنٹ کے لیے۔ تو بہرحال یہ افسوسناک صورت اس میں یہ کہ شکر ادا کریں کہ ویسٹ میں ریسرچ ہوتی ہے جس کی بدولت کافی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے اور لوگ دوائیاں کھاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ریسرچ میں نام پیدا کریں بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں ان کے کاموں پہ۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، حاضرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، خیال رکھیے گا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ بیلی اگلے سنڈے کو پھر کسی نئی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نئے دیکھنے والے سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔